बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 60वें दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पीछे कुरान करीम की आयत मुबारका या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, इसकी मुनासिबत से दो दर्स मुबारक बतौर ख़ास कुरान करीम की आयात बय्यनात से आप अहबाब की खिदमत में मअस्सादिकीन के ऊपर चंद एक गुजारिशात पेश की गई। आज आपके सामने अहादीस मुबारका की रोशनी में ज़्यादा डिटेल से तो नहीं, तफसील से तो नहीं, मगर सही बुखारी और सही मुस्लिम, चूँकि एक रिवाज पा चुका है कि जब भी कोई बात करता है तो सवाल किया जाता है कि क्या ये बात बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, क्या इसका हवाला बुखारी और मुस्लिम से है। तो आइए आज वकूनू मस्सादिकीन के ऊपर सही बुखारी और सही मुस्लिम से इस्तिशहाद पेश करते हैं। सही बुखारी, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस पाक दर्ज की जो बतौर ख़ास वकूनू मस्सादिकीन, अगरचे इसके अंदर उसका अमली वो तरीक़ नहीं पाया गया जिस तरीक़ से उन्होंने सालिहीन की सोहबत को, रिफ़ाक़त को, मैयत को इख्तियार किया हो, लेकिन वो शख्स जो 99 का कातिल है और उससे 99 का कत्ल सरज़द हो चुका और वो अपनी बख्शिश, अपनी निजात, अपनी रिहाई के लिए मुतलाशी है कि क्या मुझे कोई इसकी नवीद और इसका मुजदा सुना सकता है और मुझे इसकी बिशारत दे सकता है। हमारे सामने सही बुखारी किताब अहादीसिल अंबिया और बाब हदीस गार से बाद इस हदीस पाक को ज़िक्र किया गया और ये हदीस पाक हज़रत कतादा से और वो अबी सिद्दीक़ अन्नाजी से और वो हज़रत अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रिवायत करते हैं। और यही हदीस पाक जिसे इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी किताब अहादीस अंबिया में ज़िक्र किया, इसी रिवायत को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम किताब तौबा के अंदर, और बाब है बाब कबूल तौबतिल कातिल व इन कसरा कत्लहू, इस बाब के उन्वान के तहत इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ज़िक्र किया। ये भी हज़रत अबी सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है। हज़रत अबी सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना नबीयल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, काना फी मन काना कबलकुम राजुलुन कातला तिस्अतम व तिस्ईन नफ्सन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे पहले एक शख्स जिसने 99 जानों को कत्ल किया, फसाला, पस उसने सवाल किया, अन आलम अहलिल अर्द, लोगों से, बाज़ अहबाब से उसने पूछा कि सबसे ज़्यादा ज़मीन के ऊपर इल्म वाला कौन है जिससे मैं ये जान पाऊँ कि मैं 99 जानों का कातिल हूँ, क्या मेरी बख्शिश और मेरी निजात हो सकती है। फदुल्ला अला राहिबिन, तो उसको एक राहिब से मुताल्लिक बतलाया गया कि आप फ़लाँ राहिब के पास चले जाएं, वो बहुत बड़ा जानने वाला है, इल्म रखने वाला है, वो आपको बतला देगा कि आप 99 के कातिल हैं, क्या आपकी निजात हो सकती है, क्या आपकी रिहाई और आपकी बख्शिश हो सकती है। फ़आता हो, पस वो शख्स उस राहिब के पास आया, फ़क़ाल, और
اس نے کہا انہو قتل تسعۃ و تسعین نفسا ہل لہ من توبۃ، کہ میں نے 99 کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ فقال لا، تو اس راہب نے کہا نہیں، تیری توبہ کا اب کوئی راستہ نہیں۔ ایک کا قاتل اس کی بخشش مشکل ہو جاتی ہے، اور تو 99 کا قتل کر کے بخشش کی امید لیے پھرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو گناہگار ہوتا ہے، جس سے غلطی، جس سے جرم سرزد ہو جائے، اگر اسے کوئی امید لگ جائے اور وہ رجوع اللہ کو، توجہ اللہ کو اپنانا چاہے، تو اس کے اندر یہ جلدی ہوتی ہے کہ کاش میری جلدی جلدی بخشش ہو جائے، میری نجات ہو جائے، میری رہائی ہو جائے۔ اور اگر اسے بخشش کا کوئی معاہدہ مل جائے تو اس کی خوشی کی، اس کی مسرت کی انتہا نہیں رہتی۔ اور یہ بھی روایات سے ثابت ہے، جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے متعلق ذکر کیا جو سفر کرتا ہے، اپنی سواری کو راحت کے دوران گم پاتا ہے، پھر تلاش کرتا ہے، پھر واپس لوٹ آتا ہے، تھکاوٹ کی کیفیت میں سو جاتا ہے، پھر جب بیدار ہوتا ہے تو اس کو سواری اپنے سامنے ملتی ہے، اس کو سامنے پاتا ہے، تو اس کے جو کلمات ہوتے ہیں اس کی خوشی کے دوران، حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، تو نے مجھ پہ کرم کر دیا، جس سواری کی میں جستجو کرتا رہا، تلاش کرتا رہا، وہ نہ مل سکی، اور تیرے کرم سے میں نے اسے اپنے سامنے بغیر تلاش کیے پایا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اتنا اس بندے کو فرحت اور خوشی نہیں ہوتی جو کہہ رہا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ حالانکہ جملہ جو ہے ظاہراً شرکیہ ہے، کفریہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی گرفت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پہ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی خوشی میں اس کو کلمات بھول گئے کہ کون سے کلمات ادا کرنے ہیں، حالانکہ اسے کہنا یہ چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مگر وہ کہہ رہا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اتنا بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ تو یہ 99 کا قاتل جب راہب کے پاس گیا تو راہب کو کہتا ہے کہ کیا میری بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ میں 99 کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا لا، تیری بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔ فقاتلہ فکمل بہ 100، اس نے راہب کے اوپر تلوار چلائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکمل بہ 100، اس نے 100 کو مکمل کر دیا۔ اب 100 کا قتل کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اپنی بخشش کی امید میں مارا مارا پھرتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے لوگوں سے، جستجو کرتا ہے کہ کیا میری بخشش، میری رہائی اور میری کامیابی کی کوئی نوید مجھے سنا سکتا ہے؟ تو لوگوں نے پھر اسے بتلایا فدل علی رجل عالم، پھر لوگوں نے اسے ایک ایسے شخص کی طرف بھیجا جو سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ جب اس کی جانب اسے بھیجا فقال انہو قاتل 100 نفس، میں نے 100 نفس، 100 جان کو قتل کیا ہے، فہل لہو من توبۃ، کیا میری توبہ کا، اس کی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا ہاں۔ یہاں پہلی بات توجہ طلب ہے، جب لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا، اس نے تو سب سے زیادہ عالم کے متعلق پوچھا تھا، مگر لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیج دیا، ایک خشک مولوی کے پاس بھیج دیا جس کے اندر روحانیت کی تراوت نہیں تھی، جسے اولیاء کی نسبت اور تعلق کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ گویا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کی امیدیں توڑے نہیں،
بلکہ لوگوں کی امیدیں اپنے خالق اور مالک سے وابستہ کرے۔ تو انہوں نے دلالت کس جانب کی؟ علی رجل عالم، ایک عالم مرد کی طرف، اور عالم مرد کی نشاندہی حضور نے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کی جانب اس کی نشاندہی کی گئی، اس نے اس سے سوال کیا کیا توبہ کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، کہا ہاں۔ گویا سب سے بڑا عالم وہی ہے، سب سے زیادہ عالم وہی ہے جو مخلوق کو خالق سے جدا نہ کرے، توڑے نہیں، ان کی امیدیں جو وابستہ ہیں ان کو منقطع نہ کرے، بلکہ ان کی امیدوں کو مزید پختہ کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مجدہ سنائے کہ اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہ ہونا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جب اس نے اسے بتلایا کہ ہاں تیری بخشش اور تیری نوید اور نجات اور رہائی تیرا مقدر بن سکتی ہے، تو پھر اس نے کیا کہا؟ ان طلق الی ارض کذا و کذا، فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم، فرمایا وہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جا یہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت نہیں۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس عالم نے کیا کہا؟ فاعبد اللہ معہم، جا ان کی معیت میں تو بھی خدا کی عبادت کر، تیری بخشش ہو جائے گی۔ ولا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء، فرمایا اپنی اس زمین اور اپنے اس علاقے میں نہ جا، وہ تو بری جگہ ہے۔ فانطلق حتی اذا نصف الطریق آتاہ الموت، حضور فرماتے ہیں پس وہ اس بستی کی جانب جا رہا تھا، چلا جہاں اللہ والے رہتے تھے، فاعبد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، جو اللہ کو پوجنے والے تھے، ان کی جانب جب انہیں اشارہ کیا گیا، یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والے رہتے ہیں، فانطلق، وہ چلا یہاں تک کہ آدھا راستہ اس نے طے کیا، فآتاہ الموت، اسے موت نے آ لیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے اور جنت کی طرف لے کے جانے والے ملائکہ ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، جو اللہ کی رحمت کی نوید دینے والے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا یہ شخص آیا توبہ کرتے ہوئے، متوجہ ہوتے ہوئے، بقلبہ الی اللہ، اپنے دل سے اللہ کی جانب۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، وہ جا تو ان لوگوں کی طرف رہا تھا جو اللہ والے تھے، جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے، جو اس کی ذات کو پوجنے والے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کا یہ قول ہے کہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، وہ آیا توبہ کرتے ہوئے اور دل سے اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے۔ گویا اللہ والوں کی طرف رخ ہو جانا، یہی تو فی الحقیقت اللہ کی طرف رخ ہونے اور اللہ کی جانب متوجہ ہونے اور اللہ کی طرف رخ کرنے کے معنی میں ہے۔ وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط، اور جو عذاب اور جہنم کی طرف لے کے جانے والے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا اس نے تو کوئی بھلائی کا عمل اختیار نہیں کیا، کبھی بھی بھلائی اختیار نہیں کی۔ فآتاہم ملک فی صورت آدمی، ان کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ آیا، فجعلوہ بینہم فقال کیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنا، انہوں نے کہا اب اس کو ناپ لو، اس کی پیمائش کر لو ان دونوں طرفوں سے کہ کون سا فاصلہ ہے جو کم ہے اور کون سا فاصلہ ہے جو زیادہ ہے۔ فہو لہو، پس اس کا فیصلہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ فقاسوہ فوجدوہ ادنا الی الارض التی ارادا، پس جب انہوں نے ناپا تو انہوں نے پایا
کہ جس جانب یہ ارادہ رکھتا تھا وہ فاصلہ کم اور جو طے کر چکا تھا وہ فاصلہ زیادہ ہے۔ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، تو اسے رحمت کے فرشتوں نے لیا اور نجات اس کا مقدر بن گئی۔ اب یہاں اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اسی باب کے اندر باب قبول توبۃ القاتل 3 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور دوسرے مقام پہ امام مسلم فرماتے ہیں جب راہب نے اسے کہا لیست لک توبۃ، تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں، فقاتل الراہب، اس نے راہب کو قتل کر دیا، ثم جعل یسأل، پھر آیا اور اس نے سوال کیا، ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون۔ امام مسلم نے یہ روایت ذکر کی، پھر وہ ایسی بستی کی جانب نکلا جہاں صالح رہتے تھے، وہ صالحین کی معیت کے لیے نکلا کہ ان کی معیت میں چلا جاؤں، میری بخشش اور میری نجات ان کے توسل اور ان کی معیت کے نتیجے میں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ صالحین کی بستی کی جانب، صالحین کی قوم کی جانب نکلا تو فرماتے ہیں فلما کانا فی بعض الطریق ادرکہ الموت، جب وہ بستی کی جانب جا رہا تھا تو بعض راستہ اس نے طے کیا، اسے موت نے آ لیا۔ جب اسے موت نے آ لیا تو پھر رحمت کے اور عذاب کے فرشتوں کی جانب مخاصمہ ہو گیا، ان کی جانب اس بات پہ جھگڑا ہو گیا، جو رحمت والے فرشتے تھے وہ جنت کی نوید لے کر آئے، جو عذاب والے فرشتے تھے وہ جہنم کے عذاب کے متعلق انہیں آگاہ کرنے لگے۔ فَقَانَ إِلَىٰ قَرْيَةِ الصَّالِحَةِ اقرب منہا بشبر۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں غور کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صالحین کی بستی تھی وہ ایک بالشت کم فاصلہ تھا بنسبت فاصلہ طے کرنے کے۔ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، حضور نے فرمایا انہی لوگوں میں سے کر دیا گیا جو اللہ والے تھے، اس کی نجات، اس کی رہائی اس کا مقدر بنا دی گئی۔ کس بات پہ؟ کیا اس نے ولیوں کی صحبت کو اختیار کیا تھا یا ولیوں کی صحبت اختیار کر چکا تھا؟ نہیں، ابھی تو ولیوں کی بستی سے وہ بہت دور تھا، اور دور کا فاصلہ طے کر کے وہ قریب ابھی پہنچنے والا تھا۔ ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کی رفاقت کو اس نے ابھی تک حاصل نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی رحمت دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے اور اس کا کرم دیکھیے کہ اپنے ولیوں کی لج وہ کیسے رکھتا ہے، صالحین کی لج کیسے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا جاؤ اسے ناپو، حالانکہ یہ بھی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ اس نے ابھی تک ان کی صحبت میں وقت نہیں گزارا، ان کی معیت میں وقت نہیں گزارا، لہٰذا اس کی نجات نہیں ہو سکتی، مگر اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس زمین کی پامائش کرو، اس زمین کو ناپو۔ یہاں پہ امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زمین جو وہ طے کر چکا تھا، فاصلہ جو وہ طے کر چکا تھا وہ کم تھا، اور جو رہتا تھا وہ زیادہ تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو دیکھا، اس کو جانا، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اپنے آپ کو سکیڑ لے، تو سکڑ جا، ورنہ قیامت تک لوگ یہ باتیں کریں گے کہ رخ تو ولیوں کی جانب تھا، اس کی بخشش نہ ہو سکی، اس کی نجات نہ ہو سکی، اس کی رہائی نہ ہو سکی، فلاح اور بقا اس کا مقدر نہ بن سکی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کے اوپر پورا تبصرہ کیا ہے کہ اس کے لیے زمین کو سکیڑ دیا گیا، زمین سکڑ گئی، اور فاصلہ جو طے کرنا تھا وہ کم ہوا، اور جو طے کر چکا تھا وہ زیادہ ٹھہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات اس کا مقدر بنا دیا، کامیابی کو اس کا مقدر بنا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اپنے ولیوں، اپنے دوستوں، اپنے سالح بندوں کی لج رکھنے کے لیے کہ جو ان کی طرف رخ کر لے نجات اس کا مقدر بن جاتی ہے،
تو جو ان کی صحبت میں بیٹھے نجات اس کا مقدر کیسے نہیں بن سکتی؟ وقت نہیں ہے اس پر، اتنی روایات شاہد ہیں، اتنی روایات۔ صرف ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر صالحین کی جانب رخ ہو جائے تو نجات مقدر بن سکتی ہے، اگر ان کی میت وکونوا مع الصادقین، ان کی میت مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے یہ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، اس میں باب ہے باب فضل مجالس ذکر، اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تفصیل ہے اس روایت کی، ڈیٹیل میں گئے بغیر یہاں اس کے آخری کلمات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ والے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں وہ حلقہ بناتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس لگاتے ہیں، اس میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کے ان کی رفاقت کو، ان کی سنگت کو، ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں۔ تو جب ان کی صحبت اور رفاقت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ سے، اے ملائکہ جاؤ انہیں بشارت دو، قد غفرت لہم، جو بھی ان کی مجلس میں آ گیا سب کو میں نے بخش دیا، ان سب کی میں نے بخشش فرما دی۔ فآتیتہم ما سألوا، فرمایا جاؤ انہیں یہ بھی بتا دو میں نے انہیں وہ کچھ عطا کر دیا جس کا وہ سوال کرنے والے ہیں، جو انہوں نے سوال کیا اس کے بدلے میں نے انہیں عطا کیا۔ وَأَجَرْتُهُم مِّمَّا اسْتَجَارُوا، اور فرمایا جاؤ انہیں یہ بھی بتلا دو میں نے انہیں اجر عطا کیا جو انہوں نے یہ اچھی تجارت کی۔ اور اچھی تجارت کون سی کی؟ ایک تو ذکر کیا ذکر کرنے والوں نے، اور دوسرا جو ذکر کرنے والے نہیں تھے انہوں نے ان کی صحبت، ان کی سنگت اور ان کی رفاقت کو اختیار کیا، جس میں حضور نے فرمایا فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وہ ذاکر تو نہیں تھے مگر ذاکرین کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے، وہ ولی تو نہیں تھے مگر اولیاء کی مجلس میں بیٹھ گئے، وہ صالحین تو نہیں تھے مگر صالحین کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب وہ تھے کیسے؟ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو بھیجا فرمایا جاؤ انہیں بشارت دے دو، انہیں خوشخبری دے دو میں نے سب کو بخش دیا، تو ملائکہ نے عرض کی فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ، اے پروردگار ان میں تو فلاں بندہ ایسا ہے عبد خطاء، وہ ذاکر تو نہیں، وہ عارف تو نہیں، وہ صالح تو نہیں، وہ صدیق تو نہیں، وہ نیک تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا عبد خطاء، وہ تو گناہگار بندہ ہے، خطا پہ خطا کرنے والا، جرم پہ جرم کرنے والا، غلطی پہ غلطی کرنے والا شخص ہے۔ اللہ نے فرمایا انما مر فجالس معہم، فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو جب گزرا تو گزرتے ہوئے انہوں نے صحبت صالحین کو پا لیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معہم، اصل میں معیت کا فیض کیا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ، فرمایا جاؤ جو خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور گناہگار ہے اسے بھی کہہ دو میں نے اسے بھی بخش دیا۔ یا اللہ کیوں بخشا؟ فرمایا قَعَدُوا مَعَهُمْ، کیونکہ وہ ان کے پاس جو بیٹھ گیا، ان کی میت اور ان کی رفاقت میں جو بیٹھ گیا، فرمایا ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ذاکرین، عارفین، صالحین، صادقین، ایسے لوگ ہیں فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہے لا یشکا بہم جلیسہم، جو ان کی صحبت میں بیٹھے آیا تھا تو بدبخت تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، مگر ان کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ فیض ملا کہ لا یشکا بہم جلیسہم، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا اب بدبخت نہیں رہا، گناہگار نہیں رہا، خطا کار نہیں رہا، سیاہ کار نہیں رہا۔ فرمایا جاؤ وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، اس کی نجات میں نے کر دی ہے، اس کی بخشش میں نے کر دی ہے۔ صحیح ستہ کے اندر سینکڑوں کے اعتبار سے یہ روایات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کیا کہ جو صالحین کی صحبت میں بیٹھ جائے، صادقین کی صحبت میں بیٹھ جائے، صدیقین کی میت کو اختیار کر لے، فرمایا وہ بدبخت نہیں رہتا،
بدبختی اس کے قریب نہیں آتی، بلکہ وہ بدبختی سے نکل کر بختاور بن جاتا ہے۔ تو بختاور بننے کا جو طریق ہے ان دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جہاں پر عمل سے بندہ بختاور بنتا ہے، عبادت سے بختاور بنتا ہے، ذکر سے بختاور بنتا ہے، اللہ کے جانب سے جو اعمال اور عبادات اس کے اوپر لاگو ہوئیں ان سے آدمی نیک اور اس کے فضل کو پاتا ہے، اس کے کرم کو پاتا ہے۔ وہیں پر ایک خاص بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس کے پاس اتنی عبادت کا ٹائم نہ ہو، ریاضت کا ٹائم نہ ہو، اس کے لیے ایک راستہ حضور نے یہ بتلایا کہ وہ اللہ والوں کی جانب رخ کر لے یا ان کی مجلس میں بیٹھ جائے، وہ بدبخت نہیں رہتا، بختاور بن جاتا ہے۔ اب ایک کے قتل کے بدلے میں القتل بالقتل، قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 کا قاتل چونکہ صالحین کی صحبت کو پا چکا تھا، من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، جہاں صالحین رہتے تھے ان کی صحبت کو پا چکا ہے، فرمایا اب وہ بدبخت نہیں رہا، اب وہ بخت والا بن گیا۔ تو بخت اور بھاگ بنوانا ہو تو وہ اللہ والوں کی معیت اور صحبت سے ملتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عبادت کے اندر نمازی کا منصب پا لیں، روزے کے اندر روزے دار کا منصب پا لیں، حج کے اندر الحاج کا منصب پا لیں، زکوٰۃ کے اندر صدقہ دینے والوں کا منصب پا لیں، اعمال کے اندر بڑے بڑے اعمال کو اختیار کر لیں، عبادت کے اندر بڑی بڑی عبادت اور ریاضت کو اختیار کر لیں، لیکن آپ کا تعلق اللہ کے بندوں سے مضبوط نہیں اور ان سے نفرت دل میں آ گئی، تو یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، اور عداوت کا تعلق ظاہر سے بڑھ کر آدھا اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، دل سے ہے، دل میں نفرت رکھتا ہے، فرمایا آذنتہ بالحرب، سن لو میں خدا جنگ کرنے سے پاک ہوں، لیکن جب میرے پیاروں کی بات آ جائے اور ان کے دشمنوں کی بات آ جائے تو میں بھی ان سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو اگر اللہ کے قرب کو پانا ہے تو اس کے پیاروں کی عداوت نہیں، محبت کو دل میں جگہ دو، محبت کو دل میں جگہ لو، الفت کو دل میں جگہ دو، خلوص کو دل میں جگہ دو، اور ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کی سنگت، ان کی قربت کو اختیار کر لو۔ تبھی تو پیر رومی کہتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب پالوں، ہم نشینی با خدا، کہ میں اللہ کا ہم مجلس ہو جاؤں، اس کے قرب کو پالوں، فرمایا او نشینت در حضور اولیاء، اس کو چاہیے کہ اللہ والوں کی مجلس اور معیت کو اختیار کرے، ان کی رفاقت اور ان کی سنگت کو اختیار کرے، اسے اللہ کا قرب اور اللہ کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ آج اس قرب کے حصول کے لیے اولیاء اللہ کی، ان کی سنگت، ان کی رفاقت کی، ان کی معیت کی ضرورت ہے۔ اور آج ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ پہلے والے ولی نہیں رہے، وہ لوگ نہیں رہے۔ سن لیجئے، جب تک ایک شخص ایسا موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ ہر دور میں ہر زمانہ ولیوں سے سرشار رہا ہے، اگر ولی اٹھا لیے جائیں تو پھر قیامت قائم ہو جائے، مگر دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ درس میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور ان کی معیت اختیار کرنے کا اللہ نے قرآن پاک میں کس انداز میں حکم دیا۔ بہت شکریہ۔